बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 10 जनवरी साल 2022 और आज पीर का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम। मैं प्रोग्राम के वसातत से आज शुरू में ही अपना गुजारिश करना चाह रहा हूँ मरियम नवाज शरीफ साहिबा से। मुंडा साडा शेर वालियां शर्टां पा पा के हाफ गया है। ईमान नाल इहनूं शामिल कर लो अपने मीडिया सैल दे विच। मुझे नहीं शामिल होना। बड़ी मेहरबानी। शेर वाली शर्ट पा के आंदा डायरैक्ट, ये शायद मियां नवाज शरीफ दी नज़र पे आई है, ठीक है, लेकिन तुसी भी ईमान नाल हर नलायक और नखेद जेड़ा है ना लब के ढूंढ के, ओ अगर चीचू की मलियां की यूनियन काउंसिल नंबर 26 के अंदर कोई नलायक बैठा हुआ तो उसको सोशल मीडिया का हेड मुकर्रर करते हैं। ओ खैरी मेरी जे बंदा ईमान नाल, मेरे ते चलो बेरोजगारी एस मुल्क दी आला है उन्होंने मुसलत की हुई है, एनू गरीब नू कादी सजा है यार। मुंडा रोजाना शेर वाली शर्ट पा के बैठा प्रोग्राम नहीं, मैंने आज़ादी काम करना है। लेकिन एक बात बताएं, हाँ। जो मियां नवाज शरीफ साहब जैकेट पहन के मीडिया से खिताब करते हैं, आप वो जैकेट किस खुशी में पहन के आ गए? अच्छा मैनू पता सी नहीं मेरे ते हमला करना, मैं पहले हमला करता। देखो जी, हर बंदे दे विच ख्वाहिश ते हुंदी है ना कि मैं भी मियां नवाज शरीफ बना। ਰਾਈਵਨ ਰੋਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਰਾਈਵਨ ਰੋਡ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੀ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਗਿੱਦੜ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਮ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। तो कुछ इस तरह का साडा भी सूरत है। लेकिन अब एक संजीदा बात यहाँ से, मेरे सवाल को स्किप नहीं करना, बहुत बड़ा सानिया हुआ है दादाजी। मरी में जो हुआ वो सबको पता है, सबने देख लिया। अब इससे आगे चलते हैं। बर्फ हटाने का ठेका क्या उन्हों को ही दिया गया जिनको हर साल दिया जाता है? देखें, ये 3 माह पहले एक्सरसाइज होती है। जब शहबाज शरीफ साहब होते थे तो वो इस तरह की जब मीटिंग्स किया करते थे तो उसमें सेलेक्टिव किस्म के 5-6 जर्नलिस्ट भी बुला लिया करते थे। तो कोई 2-3 साल के बाद मेरा भी किसी मीटिंग में इस तरह की जगह पे मीटिंग में जिसमें ब्रीफिंग देनी होती थी ब्यूरोक्रेसी ने किसी अहम इशू के ऊपर, तो उसमें उनके 5 साल में एक आध मीटिंग में हमारा भी नाम निकल आता है। अच्छा जी, ठीक है। और स्टाफ फिर स्पेशली आपको बताता है कि आपने ज़रूर आना है क्योंकि सर ने आपका नाम ओके किया है, ठेका किसके पास है, वरना आप उनकी बैड बुक्स में चले जाएंगे, ठीक है। तो वो उस तरह की एक ब्रीफिंग मुझे 90 के ऊपर, सॉरी 90 तो MKM का है, 90 इशारा कायदे आज़म, वो भी 90 ही है, हाँ, लेने का इत्फाक हुआ। और उसमें जनाब वो मीटिंग थी रिगार्डिंग दिस कि जनाब ये इस दफ़ा जो सर्दियाँ, मतलब ये रूटीन की मीटिंग होती है लेकिन वो स्पेशली चूँकि उसको टेक केयर करते थे तो उन्होंने बताया। तो वहाँ पे जब हमने देखा तो एक अदद, अच्छा, वो भी मौजूद थे, ठीक। तो वाह आला उद्दे वाले ना मौजूद थे, तो उन्होंने पूरी बताया कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। हर जर्नलिस्टों ने एक आध सवाल भी किया बाकी, लेकिन उसके बाद वो मीटिंग जो थी वो बर्खास्त हो गई। तो उस नॉलेज की बुनियाद के ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि ये बर्फ़ हटाने का जो ठेका होता है उन्होंने को ही होता है भाई। किनके पास है? नाम बताएं, किनके पास है? जिनका नाम लेने की जिसारत करने के लिए मैंने जैकेट पहनी है कि अगर शुमाली इलाका जात ले जाया जाए तो ठंड से ना लगे यार, मेरा मतलब है। अच्छा, मियां नवाज शरीफ की इस को पाई है कि वो मियां नवाज शरीफ को ठंड घट लगती। अच्छा, अगर मियां नवाज शरीफ की जैकेट इसको पाई है कि बंदा बच के निकल जाता है। दुरुस्त। मियां साहब की रवायत जो है ना वो ये है ना कि वो बच के निकल जाते हैं उनके हाथ से, तो बंदा जानो नहीं जानता, बच के निकल जाता। अच्छा, अगर ठेका उन्हीं के पास है जिनके पास हमेशा से होता है, तो क्या करोड़ों अरबों रुपए के ठेके के बावजूद उनके पास सिर्फ बेलचे हैं? लॉजिकली जवाब देना है। हाँ, उनके पास सिर्फ बेलचे हैं। मैं जैकेट पा ली जी शिमाली इलाका जाने के लिए, सवाल करके दौड़ जाना है, फंसया मैं जाना है। लिहाजा ये लोग इस बात पे गौर करें कि अगर ये मतलब अजम्पशन है, अगर ये ठेका उनके पास था, ठीक है, तो क्या उनके पास फिर सिर्फ बेलचे थे? मतलब ये सवाल बनता है। तो हो सकता है इस दफ़ा उनको कॉन्ट्रैक्ट ना मिला हो,
کسی ممتاز مسلم کو مل گیا ہو, کسی امتیاز مسلم کو مل گیا ہو, ہمیں نہیں پتا اس بارے میں. لیکن جرنلسٹ جو ہے, جو فیلڈ کے اندر جرنلسٹ ہیں, مطلب کہ جو لوگ ہیں اس سے ریلیونٹ, فیلڈ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آن لائن چیزیں ساری دستیاب ہوں گی, کہ یہ وہاں سے برف ہٹانے کا ٹھیکہ کس کے پاس تھا. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کسی کے پاس نہیں تھا, انتظامیہ نے ہٹانا تھا, لیکن انتظامیہ کے پاس مطلوبہ مشینری نہیں تھی. میں اس بات کو نہیں مانتا. یہ ہر سال کی ایکٹیویٹی ہے کہ وہاں پہ راستے کھدے رکھنے اور چیزیں ہٹانے کا ٹھیکہ جو ہے وہ نارملی FWO کے پاس ہوتی ہے, ذمہ داری, ٹھیکہ یا ذمہ داری جو بھی کہہ دیں. ٹھیک ہے, وہ اس طرح ٹھیکہ نہیں ہوتا پبلکلی, وہ صرف ہٹاتے ہیں. جیسے رینجرز آتے ہیں تو کوئی ٹھیکہ تو نہیں نا ہوتا, وہ انہوں نے ایک کہنا ہوتا ہے کہ این ارب روپیے دے دیو جی, ہم آئے ہوئے ہیں, ارب روپے دے دیتے ہیں. اس طرح وہ بھی ہٹانے کی ذمہ داری انہی کی ہی ہے. وہ جتنے بھی ارب روپے لے کے بھیج دیں انچارج صاحب, جو وہ ان کو جاری ہو جاتے ہیں. تو کام کس طرح کرنا ہے, لے لیے نا پیسے. کام تو آپ نہیں کرنا, وہ کام کرنے تھوڑی آئے ہو دادا جی, پیسے لے لیے نا. وہ نہیں, وہ اس کام کے لیے آئے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ نیوز اردو ہے, ایک ویب سائٹ ہے. ہم نے جب کہا تھا کہ نہیں ایسے نہیں جانا, تو ہمیں پتا تھا, اصل میں واردات ہمیں پتا تھی. طلعت صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. کچھ پچھلے 6 ماہ سے اس کے لیے کالم لکھا کرتے ہیں. انہوں نے کہا یار مثبت رپورٹنگ کریا کرو. آج انہوں نے آخری کالم لکھا اس ویب سائٹ کے لیے, اور سوشل میڈیا پہ یہ کہہ کے شیئر کر دیا ہے کہ ان کے لیے میرا آخری کالم ہے. تو میں نے کہا کہنے سے جاؤ. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے دنیا کے اندر ہمیں تمام دوست جوتے کیوں مارتے؟ ٹھیک ہے نا, اس بات پہ غور کرنا چاہیے نا, کہ سعودی عرب کو ہم نے جا کے کہا جی آپ کو پاکستان کے سوشل میڈیا میں بڑی گالیاں پڑتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر کی کریے, آپ ایک ویب سائٹ لانچ کریں. انہوں نے اردو نیوز کے لیے پیسے نکال کے دے دیے. ہم نے آ کے یہاں پہ, ٹھیک ہے, ہم نے سے مراد سمجھ رہے ہیں آپ, جی سمجھ رہے ہیں نا, ہم نے آ کے یہاں پہ اس کے اندر تمام وہ لوگ بھرتی کیے جو ایران کے وظیفہ خواران تو نہیں کہہ سکتے, ایران کی اپنی پوری نہیں پڑتی, وہ کسی کو وظیفہ کیا دے گا, ایران کے ہدی خان ہیں. یعنی سعودی عرب کے پیسوں سے سعودی عرب کی مدر سسٹر ون ہو رہی. جی, یہی سودا بیچا جا کے ہم نے جا کے وہاں پہ باہر اپنا کینا ہے اس کا یار, چین کو, اچھا ترکی کو بھی بیچا, چین کو بیچا. اور جب انہوں نے کہا کہ ایلو پھڑو پیسے تھے ہماری ویب سائٹ لانچ کروا دو, ایڈیٹر سے لے کے نیچے رپورٹر تک ہم نے ایک چین کی سرمایہ کاری سے ویب سائٹ لانچ کروائی. اس ویب سائٹ کے اوپر سی پیک اور چائنا کی ماں بہن ایک ہوتی ہے. تو چائنا ہم سے محبت کرے گا یا نفرت کرے گا؟ بنتی ہی نفرت ہے. ٹھیک ہے نا, وہ جتیاں مارے گا. یار ہمارے پرائم منسٹر نے, ہمارے دفتر خارجہ نے بیان جاری کر دیا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ فروری کے آخر میں یا جنوری کے آخر میں چین کے دورے پہ جائیں گے. اور دنیا کے اندر یہ کرٹسی ہوتی ہے کہ جب ایک ملک بیان جاری کر دے تو پھر دوسرا اگلے دن اس کو انڈورس کرتا ہے جی کہ ہم ان کو ویلکم کریں گے, اور ہمارے اور ان کے درمیان بڑے تعلقات ہیں. یہ بیان جاری ہوئے آج 7واں دن ہے, میں گننے بیٹھا ہوں. وہ چڑھا کے بیٹھے ہوئے نا, ٹھیک ہے, سو رہے ہیں. 7واں دن ہے. چائنا کے فارن آفس کی 2 جو ہفتہ وار بریفنگز ہیں وہ ہو گئی ہیں, ابھی تک اس پہ رسپانس نہیں آیا. اور یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ عین وقت پہ آ کے چین کے صدر نے پاکستان کا دورہ کینسل کیا تھا, جس کو ہمارے دفتر خارجہ نے کہا تھا نہیں وہ ملتوی ہوا ہے, وہ 2021 کے آخر میں ہوگا. 2021 لنگ گیا نا, جی گزر گیا, نہیں آئے نا. اب ہم نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی, اور میں نے دفتر خارجہ میں بات کی ہے, وہاں پہ ترتھلی پئی ہوئی ہے اس بات کے اوپر باقاعدہ. مطلب لوگوں کے آسان خطا ہیں کہ ہماری طرف سے تو بیان جاری کر دیا گیا ہے, ان کی طرف سے انڈورسمنٹ نہیں آ رہی. ان کو فون کر کے کہہ رہے ہیں یار انڈورسمنٹ تو دے دو, یار ہمارا پرائم منسٹر آ رہا ہے, کوئی نیگوسیشن کر لیں, کون سا ایگریمنٹ سائن ہوگا. پہلے پیپرز ایکسچینج ہوتے ہیں نا, جی جی, کہ آپ نے یہ کہنا ہے, ہم نے یہ کہنا ہے, اچھا یہ MOU سائن ہوگا, یہ معاہدہ سائن ہوئے گا. وہ ہائر والا جڑا ہے کوچی خان, جی جی, ہیں انہوں ہی نال لے کے جانا ہے کہ نہیں جانا, ٹھیک ہے, اس کو ساتھ لے کے جانا. رزاق داؤد کو نہیں ساتھ لے کے جانا ہے. جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کیا ہوگی؟ رزاق داؤد سی پیک کے خلاف بھونکتا رہا ہے, تو اس کو نہیں ساتھ لے کے جانا ہے. تو مطلب چینی جو ہیں غصے میں نہ آ جائیں. اس طرح کی ساری باتیں پلان ہو رہی ہوتی ہیں نا. پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کا دورہ ایم ہی تھوڑی ہو جاتا ہے.
یہ اپنی طرف سے تیاری ہلکی ہلکی ہو رہی ہے، لیکن یہ پیپر بھیجتے ہیں، آگے سے رسپانس نہیں آیا ابھی تک، اور باقاعدہ آسان خطا ہے کہ پھر بےزتی کا مقام ہو رہا ہے۔ تو بھائی جان جب تعلقات اتنے لو لیول پہ تھے تو یہ بیان کیوں جاری کیا تھا؟ جی، پنگا کیوں لیا تھا؟ چپ کر کے کر لیتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کے منہ کو کیوں، یہ جس کے منہ کو بندھا ہوا ہے۔ ایک محفل میں شہباز گل صاحب تشریف لائے، ہم بھی وہاں پہ موجود تھے، تو جو میزبان تھا اس نے کتاب پیش کی، تو انہوں نے کتاب جو ہے وہ شکریہ کے ساتھ وصول کی اور کہا میں پڑھوں گا بھی۔ میں نے کہا کتاب سے یہ بہت محبت کرتے ہیں، میں جب ایف آئی اے کی کسٹڈی میں تھا تو انہوں نے مجھے بھی بھجوائی تھی۔ اچھا ایسی جگت کرائی، اس بھیانک آدمی کو جگت بھی سمجھ نہیں آئی، ڈر گیا ہوگا۔ نہیں میں تو کوئی کتاب نہیں بھجوائی تھی، میں تو کوئی کتاب نہیں۔ اور ہر ایک جو وہاں پہ موجود تھا اس نے کہہ لگایا کہ یار تیرے سے اللہ بچائے۔ میں نے کہا نہیں بندہ تو بے نقاب کرنا چاہیے نا۔ خیر بات کہاں سے چلی تھی، ایسی مثال آج ہم خبروں پہ آئی ایم ایف جناب، آئی ایم ایف کے ساتھ نا آج صبح میں اٹھا ہوں، تڑاخ ہو رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر، متھے پہ خبر بجی، چھترول ہو رہی تھی۔ ایک شخص نے ہاتھ میں چھتر پکڑا ہوا تھا اور جناب حضرت قبلہ، یہ خالی کہنی تو نہیں تھا، جی فنانس منسٹر شوکت ترین صاحب کی چھترول کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس چھترول کی تفصیلات ہم آپ کو بتاتے ہیں ترتیب سے کہ پہلے 12 جنوری کو اجلاس تھا۔ ہاں جی، گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ اس کو مؤخر کر دیں انڈر ون ریزن اور دا ادر۔ نہیں وہ تھا کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز ہے نا کہ یہ جو پیکج ہے یہ آپ نے آئی ایم ایف سے منظور جو کروانا ہے، اس کو پہلے انڈورسمنٹ دلوائیں اپنی پارلیمنٹ کی، تو پارلیمنٹ سے یہ پاس ہو کے آئے گا تو ہم اس کو مانیں گے۔ اب پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ایک ٹالی سے دوسری ٹالی اور دوسری ٹالی سے تیسری ٹالی اور تیسری ٹالی سے چوتھی ٹالی، کبھی وہ لاہور آتے ہیں خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں، پھر لاہور آتے ہیں، پھر ملاقاتیں کر کے واپس جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ایک ٹالی سے دوسری ٹالی پہ اوپر وہ کوشش کر رہے ہیں، بھئی وہ کوشش تو اس نے بہت کی تھی نا، وہ جنگل کے اندر جو یاد ہے نا، جی بندر نے، کوشش تو وہ بہت کر رہے ہیں، لیکن پارلیمنٹ کے اندر ان کو یقین کامل نہیں ہو رہا کہ اگر فون نہ گیا تو وہ قانون پاس ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، کیا قانون پاس ہو جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے پہلے سینٹ میں پیش کر کے پاس کروانا ضروری سمجھا، سینٹ میں وہ بل پیش ہے۔ اب جب وہ سینٹ میں گیا ہے تو اس کا مطلب یہ قومی اسمبلی سے سینٹ میں جائے نا، تو سینیٹر ویسے بھی یہ سوچ کے کہ یار ہم نے ریجیکٹ بھی کر دیا تو قومی اسمبلی نے پاس تو کر ہی دینا ہے، تو رولا پا کے تنقید کر کے پاس کر دیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ چونکہ قومی اسمبلی سے ہو کے نہیں گیا، اب سینیٹر بھی اس کی چنگی مینج نکالیں، جی ٹھیک ہے، وہ نکالیں گے، معاملہ تاخیر کا شکار ہوں گے۔ تو 2 جنوری کو خلیق کیانی نے یہ خبر دی کہ حکومت نے کہا ہے، فنانس ڈویژن نے وفاقی حکومت سے کہ جناب یہ پارلیمنٹ میں پاس نہیں ہو سکنا تو ہمیں اجازت دیں کہ ہم لکھ دیں آئی ایم ایف کو کہ وہ اپنا اجلاس 19 کو کر لیں۔ اچھا جی، 12 کی بجائے 19 کو کر لیں، 19 کو کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ خلیق کیانی صاحب نے خبر دے دی۔ اسی دن فنانس منسٹری نے ٹھوک کے کلیریفیکیشن جاری کی کیسی کوئی بات کہ یہ خبر ڈان میں شائع ہوئی ہے کہ حکومت جو ہے اس کو کوئی جلدی نہیں ہے منی بجٹ پاس کروانے کے لیے آئی ایم ایف کی میٹنگ سے پہلے۔ وہ مس لیڈنگ غلط خبر ہے۔ حکومت پاکستان نے جو بل ہے وہ نیشنل اسمبلی میں پیش کر دیے ہیں، 2 بل ہیں، اور آئی ایم ایف کو 6ٹی ٹرانچ کے لیے موو کر دیا ہے، اور اس کے بورڈ کی غور و خوض کے لیے جو کہ 12 جنوری کو ہوگی، میٹنگ 12 جنوری کو ہونے جا رہی ہے۔ یہ کلیریفیکیشن جاری ہوئی۔ اب آپ کو پتہ ہے نا کہ جرنلسٹ کو نہیں چھیڑنا چاہیے جی ہاں۔ اب آج کے دن جو ہے خلیق کیانی صاحب جو ہیں وہ ایک خبر نکال کے لائے ہیں، اور وہ فنانس ڈویژن کا جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن ہے، پریس ریلیز ہے، جس نوٹیفیکیشن پریس ریلیز ہے 9 جنوری کو جاری کی گئی ہے۔ اس کے اندر فنانس ڈویژن نے سرکاری طور پہ آفیشیلی ریکویسٹ کی ہے
IMF को کہ جناب اپنے بورڈ آف ڈائریکٹر کی جو میٹنگ ہے وہ ری شیڈول کر دیں جنوری کے آخر تک, 28 سے 31, 28 یا 31 کو. اب یہ معاملہ جو ہے 19 پہ نہیں روک رہا, اب یہ جنوری کے آخر تک کے لیے ری شیڈول کر دیں, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ نا کسی کو جو ہے وہ پاکستان کی جو اصل میں جنتا ہے جس کی سربراہی کرتے ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب, ان کو بریفنگ دینے کی ضرورت ہے کہ IMF کے اس پیکج کے لیے کوئی اتنا بھی جان پہ کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے یار, یہ اینٹائی پاکستان ہے. آپ کا بھتیجا اسد عمر اس پہ دستخط کرنے کو تیار نہیں تھا. کیسی بات کہی ہے؟ جی جی سر, آپ کا بھتیجا اسد عمر اس پہ دستخط کرنے کو تیار نہیں تھا. آپ کا دوسرا بھتیجا عمر ایوب وہ بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں تھا. دونوں کو آپ کو ہٹانا پڑا. وہ کہتے تھے یہ خودکشی ہے. ساڑی نہ منو, اپنے بھتیجیاں دی مان لو یار. سارے محلے میں تو نقص نہیں ہے. نہیں تواڈے گھر وچ تے نقص نہیں ہے, بھتیجا تے اپنے گھر دی. سر ساڈی بکواس نہ منو, اسی تے بک بک کرنے. سارے خاندان میں تو نقص نہیں ہے. ہم تو راہ کے ایجنٹ ہوتے ہیں, انڈین ایجنٹ ہیں, لیکن آپ اپنے جو آپ کے پیور ہیرے ہیں جن کو آپ نے چوزن ون بنایا ہوا, چن کے لائے ہیں آپ, سر انہوں دی گل مان لو. اسد عمر سے پوچھ لیں کہ IMF کی اس ڈیل کے اوپر تم نے دستخط کیوں نہیں کیے تھے, ٹھیک ہے. اور چلیں IMF کی اس ڈیل کو اوائڈ کیسے کرنا ہے. اسحاق ڈار آپ کی چھیڑ ہے باجوہ صاحب, میں ڈائریکٹ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں. اسحاق ڈار کا نام لینے سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, نہ کہ آپ کا ہوتا ہے, بلکہ نیچے رینک تک, حوالدار کے رینک تک سب کے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. اس کو گولی مارو. سر شوکت عزیز تو آپ کا اپنا چوائس ہے نا, آپ کا اپنا چوائس تھا. آپ کے دادا ابو مرحوم جو ہے, مرحوم تو نہیں ہوئے خیر, وہ لے کے آئے تھے, ٹھیک ہے. تو شوکت عزیز کی بات مان لیں کہ آلٹرنیٹو کیا ہے. میں اپنی طرف سے آج کچھ نہیں کہوں گا سر, جان کی امان, ہمیں چھوڑیں سر. آپ اپنے گھر کی بات سن لیں. انا تو کیوں IMF دے اکھلی سڑا سے ڈانڈ لگی ہوئے ہو, ٹھیک ہے نا. ابھی وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا سر تو بیڑے غرق ہوئے پڑے. وہ امپلیمنٹ ہوا تو اور بیڑے غرق ہوں گے. آپ کی تنخواہ کے لیے قرض لینا پڑ جائے گا, آپ کی پینشن کے لیے قرض لینا پڑ جائے گا. اس لیے سر مہربانی آپ کی, آپ اپنے گھر سے پوچھ لیں, ہمیں چھوڑیں. یہ باہر کے جو ناقدین ہیں نا, ان کو چھوڑیں, دفع کریں, گولی ماریں. جن کو آپ نے باقاعدہ یہ سارا جن کے لیے میلہ سجایا, یہ میلہ آپ نے جو سجایا, ہم کہتے ہیں وہ آپ نے اپنے بھتیجوں بھانجوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یا لٹیر حضرات کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے سجایا نا, تو ان میں سے یہ 2 دانے میں نے 3 بتا دیے ہیں. ان سے پوچھ لیں سر کہ یہ IMF کی ڈیل کیسی, اور ہمیں اس کے لیے سارا سسٹم بلڈوز کر کے اس پہ انگوٹھا لگوانا چاہیے یا نہیں لگوانا چاہیے. مجھے چھوڑے, جو وہ کہتے ہیں پکڑتے ہیں. ایسی باتیں کرتا رہتا ہوں. تو خیر وہ خلیق کیانی صاحب نے پھر رگڑا ہے جی, بےزتی کی ہے, چھترول کی ہے, اور 2 انچ اور بل لٹک گیا ادھر چھترول. صافی تو پھر ایسے پھٹی لکھتا ہے, آئے لکھ دینا اس نے, لکھ دی, لکھی. یہ ٹویٹر پہ لگی ہوئی ہے. یہ ان لوگوں نے محنت کر کے نا, اس طرح کے جتنے کریڈیبل صحافی ہیں جن کی پاکستان میں اور عالمی سطح کے اوپر کریڈیبلٹی ہے, مطلب جن کو عالمی ادارے کہتے ہیں یار اس ہفتے ہمارے لیے کچھ لکھ دے, جی جی, ٹھیک ہے نا, اور وہ ان کو ڈالروں میں ادائیگی کرتے ہیں, ایسے تمام جرنلسٹوں کو اپنے خلاف کیا. ویسے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اسحاق ڈار کے بھی خلاف تھے, ٹھیک ہے جی, یہ نثار علی خان کے بھی خلاف, لیکن نون لیگ نے گالیاں نہیں نکالی تھی. نون لیگ نے ان کے ساتھ وہ نہیں کی, اس کے ساتھ مہتاب حیدر کے ساتھ ان کو تو PTI نے پہلے 6 ماہ میں محنت کر کے اپنے خلاف کر لیا تھا. اسحاق ڈار نے پھر 2-2.5 سال لیے تھے اپنے خلاف کرنے کے لیے, جی ٹھیک ہے نا. لیکن نون لیگ نے تو ان کے ساتھ وہ کی, نون لیگ کہہ رہا ہوں, PTI نے یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل محدود لمیٹڈ ایڈیشن ہے. ہاں, انہوں نے ان کے ساتھ وہ کی. اب یہ بیٹھ جاتے ہیں. اب دیکھیں نا, 2 کو ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا, کلیریفیکیشن جاری ہوئی ہے, اور 9 کو دوسری پریس ریلیز ہوئی, اس نے دونوں ساتھ لگا کے ٹویٹ کر دیے, تو ہم نے ری ٹویٹ کر دیا. اللہ خیر صلی اللہ, جلدی ٹائم کا. بس یہ خلیق یعنی مہتاب یہ بھی خلاف, وہ بابا شاہد اقبال نیوٹرل آدمی تھا, اس کو بھی گالیاں دی. شہباز رانا تھا, اس کو بھی گالیاں نکالی. بات یہ ہے کہ بابا شاہد اقبال جو ہے نا, وہ جس لیول کا جرنلسٹ ہے, گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ
مطلب کہ بابے کا احترام کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ تو کل کا بچہ ہوگا نا بابا جی کے سامنے. یس. ٹھیک ہے. اب اگر رضا باقر بابا شاہد اقبال کو مانیٹری پالیسی پڑھانے بیٹھ جائے, بس چل گئی اکانومی تو پھر اس کے بعد بابا شاہد اقبال تو دسے گا نا کہ بیٹا مانیٹری پالیسی ہوتی کیا ہے اور تم کیا ہوتے ہو. ٹھیک ہے. وین وی آر ان یونیفارم یو آر ان ڈیش 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 ڈیش. وہ پھر بابا جی آگے سے بیٹھ کے بتاتے ہیں. اور میرا مطلب ہے اب کون سی نکر ہے, کون سا شعبہ ہے, کون سا کمپیوٹر ہے جو بابے سے چھپا ہوگا. تو آپ بابے کو اگر اریٹیٹ کریں گے نا تو وہ تو پھر آپ کی پوتڑوں تک جائے گا پتر. اور وہ کہے گا, وہاں سے شروع کرے گا, بیٹا آپ کی ولادت میرے ہاتھوں ہوئی تھی. ٹائم ختم, بس وائنڈ اپ کریں. چلیں سامعین کرام, آج کے لیے اتنا اس پروگرام تو پتہ ہی چلیا. اور مری کے واقعات پہ ہم بات نہیں کر سکے, میں بہت دکھی ہوں اس کے اوپر. میں کل کرنا چاہوں گا اس کے اوپر. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا دادا پوتا شو آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.